बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कराची डायरीज़ के साथ मैं हूँ समिया अतहर और आज हमारे मेहमान हैं कराची डायरीज़ में मारूफ़ एंकर, बहुत साल दे चुके हैं, सहाफ़ी हैं, अशफाक इसहाक सक्ती साहब। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी अशफाक, वेलकम है आपको हमारे चैनल पर भी, हमारे घर पे भी, हमारे स्टूडियो में भी। बहुत शुक्रिया। और घर पे तो बहुत दफ़ा मैं आता रहा हूँ, लेकिन ये है कि दिस इज़ गोना बी अ न्यू एक्सपीरियंस। वेरी गुड। चलें अब आपसे बातचीत करते हैं, आज कुछ आपके करियर के बारे में बात करते हैं। काफ़ी लॉन्ग टाइम आपने गुजारा है टीवी एंकर के तौर पे, बिलाशुबा। तो इसके बारे में कुछ बात करते हैं। कैसा रहा एक्सपीरियंस, कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, कैसे आपने सोचा कि मैं इस फील्ड में आ जाता हूँ? एक्चुअली सोचा कभी नहीं था। एक दफ़ा इस्लामाबाद में होते हुए आई विजिटेड पीटीवी, तो ज़ाहिर है कि उससे पहले पीटीवी पे हम देखते रहते थे कि खालिद हमीद साहब या इशरत साकिब साहिबा, जो कि पहले इशरत फातिमा होती थी, वो किस तरह से ख़बरें पढ़ रहे होते थे। तो मैं ये सोचता था कि ये ख़बरें तमाम तर याद करते हैं, क्या तरीक़ेकार होता है। तो जब पीटीवी विज़िट किया तो वहाँ पर जाके अंदाज़ा हुआ कि ये टेलीप्रॉम्प्टर भी कोई चीज़ होती है और उनके सामने जो है वो बाकायदा लिखा हुआ आ रहा होता है जिसको रीड कर रहे होते हैं। तो मुझे बज़ाहिर ये काम बहुत आसान लगा। फिर उसके बाद मेरे अब्बू की ख्वाहिश थी कि मैं इस फील्ड में जाऊं, और उनके दोस्त थे उनके जो कि इस फील्ड से ताल्लुक़ रखते थे, तो उनकी जानिब से मेरे फादर ने उनसे रब्ता किया और उन्होंने कहा कि आप इसको जो है वो लेके जाएं और देखें कि कितना इसके अंदर पोटेंशियल है और क्या सारी चीज़ें। तो उस वक्त अपना टीवी नया लॉन्च हो रहा था, और ये बात है 2005 की। तो उस वक्त ये था कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ चैनल्स को लैंडिंग राइट्स नहीं थे। जियो टीवी आपके इल्म में है कि वो उस वक्त दुबई से उसका स्टूडियो था, ARY का स्टूडियो दुबई में था, और आज टीवी उस वक्त पहला चैनल था जो कराची से हुआ था, लेकिन वो बाद में वो लॉन्च हुआ था, उसको लैंडिंग राइट्स मिले थे। तो ये अपना टीवी बैंकॉक से लॉन्च हुआ था। तो वहाँ से मतलब ये है कि पहले तो ये हुआ कि मैं वैसे गया था लाइक कम्युनिकेशन के लिए वहाँ पर। ज़ाहिर है कि आपको फुटेजेस और FTP हैंडलिंग के लिए मैं गया था, लेकिन फिर जब एक एंकर, क्योंकि वहाँ पर वो जो स्टाफ होता था उनकी तादाद कम थी, तो उनमें से एक एंकर को अचानक पाकिस्तान जाना पड़ गया। तो उन्होंने, जो मालिकान थे, उन्होंने कहा कि वाई डोंट यू गिव इट अ ट्राई। तो वो इस तरह से आई स्टार्टेड इट लाइक जस्ट फॉर फन। अच्छा, लेकिन ऐसा होता है कि एंकर बनना भी इतना आसान नहीं होता। आपके अपने पास इतना अंदर एक मवाद होना चाहिए, एक स्टफ़ होना चाहिए बोलने के लिए, और फिर उसके लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत, और दूसरे ये कि अपडेटेड रहना पड़ता है करंट अफेयर्स से। तो उस वक्त आपका क्या वो था, मतलब आप रहते थे खुद ही या फिर उसकी वजह से आपको इस तरह? अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात आपने पूछी, क्योंकि वो जो दौर था उस वक्त, वो दौर था रिकॉर्डेड न्यूज़ का। जियो रिकॉर्डेड था, ARY का शुरू में रिकॉर्डेड था, फिर वो लाइव हुआ। आज टीवी पहला चैनल था जो कि लाइव पे गया था, लेकिन जो हमारे यहाँ भी ख़बरें होती थी वहाँ पर, तो वो रिकॉर्डेड होती थी अपना टीवी में, यानी कि आपने रिकॉर्ड किया, उसके बाद फिर वो एडिट होगी, उसके बाद फिर वो ऑन एयर जाएगी। तो उस वक्त इनिशियली इतना एहसास नहीं होता था कि ये जो ख़बरें हम पढ़ रहे हैं इसके पस मंज़र क्या है, या इराक़ में जंग हो रही है तो उससे फलूजा में अगर ये हो गया तो इसके क्या नुकसानात हैं। आप बस जाते थे और पढ़ देते थे। लेकिन जब ये लाइव न्यूज़ का कॉन्सेप्ट आया और 2007 में मीडिया इंडस्ट्री टोटली चेंज हुई। 2007 में आपको याद होगा कि एमरजेंसी मुशर्रफ साहब की जानिब से लगाई गई थी। फिर 2007 में ही वो लॉयर्स मूवमेंट आई थी। तो उस वक्त एक कॉन्सेप्ट मिला, क्योंकि उस वक्त तक मैं पाकिस्तान वापस आ चुका था, और पाकिस्तान आके फिर मैंने आज टीवी ज्वाइन किया था। तो वहाँ से जो एक मैराथन ट्रांसमिशंस हैं उनका सिलसिला शुरू हुआ। अब आप रिकॉर्डेड न्यूज़ पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर आपको ख़बर पढ़ने में आपको इतनी ज़्यादा मालूमात की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ वो रिकॉर्ड होगा, एडिट होगा, ऑन एयर हो जाएगा। लेकिन जब मैराथन ट्रांसमिशन होगी तो उसके अंदर आपको रिपोर्टर से बात भी करनी होगी, तज्ज़ियाकारों से बात भी करनी होगी, और वो एक नया सिलसिला था। तो जब तक आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी, जब तक आपको बैकग्राउंड का पता नहीं होगा कि अगर फ़र्ज़ करें लॉयर मूवमेंट चल रही है, या इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की बहाली की मुहिम चल रही है, या फ़र्ज़ करें मुशर्रफ साहब ने एमरजेंसी नाफिज़ की है, तमाम टीवी चैनल्स को बंद कर दिया है, तो उसकी रीज़न्स क्या हैं, पाकिस्तान की हिस्ट्री में क्या इससे पहले एमरजेंसी नाफिज़ हुई, मार्शल लॉ क्या होता है। तो उसके बाद फिर ये कि एंकर का ना सिर्फ पहले यही होता था कि एंकर को सिर्फ तलफ़्फ़ुज़ ठीक होना चाहिए, अल्फाज की अदायगी ठीक होनी चाहिए। तो इनिशियली हमारा फोकस इस पे होता था।
بعد ازاں پھر آپ کو یہ پتہ چلا کہ جو اینکر جو ہے اس کو ایڈیٹوریلی ساؤنڈ ہونا چاہیے تاکہ وہ نہ صرف یہ کہ اس کے پاس معلومات ہوں بلکہ وہ پراپرلی سوال پوچھ بھی سکے. اور کیا کیا مشکلات آئیں, کس وجہ سے آپ نے سوئچنگ کی؟ اچھا, آج ٹی وی کا ایکسپیرینس میرا ایسا تھا کہ جب میں نے جوائن کیا تھا تو اس وقت میں لائیو سے خوف زدہ تھا. میرے نزدیک یہ تھا کہ کیونکہ میں نے ریکارڈڈ نیوز کی تھی, اور آج ٹی وی میں جب میرا 2007 میں نے آج ٹی وی جوائن کیا تھا تو وہاں پر سب کچھ لائیو تھا. تو وہاں پر جب میں پہلی دفعہ بیٹھا لٹرلی, تو میں آپ یقین نہیں کریں گی میں کانپ رہا تھا. میں نے کہا میں کیسے ہینڈل کروں گا یہ سب, اور یہ سب تو اس میں تو غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے, کیونکہ آپ کے پاس ہمیشہ ہوتا ہے نا کہ ریکارڈڈ میں آپ صحیح اگر ریکارڈ نہیں ہوا تو آپ نے دوبارہ ری ٹیک کر لیا, لیکن لائیو میں تو یہ آپشن نہیں ہے. اور اب تو میرے خیال سے لائیو آپ بہت ہی اچھے طریقے سے, اب تو یہ ہے کہ اٹ ہیز بیکم سو مچ نیچرل, بیکاز پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کو سوچنا پڑتا تھا, یعنی کہ میں لائیو بیٹھ رہا ہوں اور تھوڑا سا اس کے اندر آپ نروس ہوتے تھے. اب یہ ہے کہ جس طرح سے آپ کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے ڈرائیو کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ کو لگتا ہے کہ لائیو بیٹھنا, لیکن آپ کو ظاہر ہے کہ یو ہیو ٹو بی 100% شیور. ایک اور چیز ہے جو نئے لوگوں کو جب وہ اینکرنگ میں آنا چاہتے ہیں تو ایک اور چیز بتائی جاتی ہے کہ جو ٹرانسمیشن ہے وہ تھوڑا سا ڈیلیڈ ہوتی ہے. تو اس کے بارے میں کچھ ٹیکنیکلی بتائیں کیا ہے یہ, جیسے کہتے ہیں کہ وہاں سے پکڑا جا سکتا ہے 1-8 منٹ ڈیلیڈ ہوتی ہے. اچھا, 1-8 منٹ کا تو دیٹ ڈپینڈس کہ میرے خیال میں یہ آپشنز ہوتے ہیں کہ آپ نے 10 سیکنڈ کا ڈیلے لگانا ہے, 15 سیکنڈ کا ڈیلے لگانا ہے, تو وہ ظاہر ہے کہ وہ ٹرانسمیشن سے کیے جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ فرض کریں آپ کے ساتھ کوئی ایسی شخصیت کا آپ انٹرویو کرنے جا رہے ہیں جن کے منہ سے کوئی متنازع لفظ نکل سکتا ہے, تو آبویسلی اس کے لیے اب آپ لائیو بیٹھے ہوئے آپ بعد میں تو انہیں منع کر سکتے ہیں, اسی وقت بھی منع کر سکتے ہیں کہ آپ یہ لفظ کا استعمال نہ کریں, لیکن جو ہمارے ناظرین ہوتے ہیں ان کو اس لفظ سننے سے بچانے کے لیے پھر آپ ڈیلے کا آپشن ہوتا ہے. تو ڈیلے کا آپشن میں جو ٹرانسمیشن میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ سن سکتے ہیں, یعنی کہ ایک بندہ اس کو لازمی طور پر وہاں پر موجود رہنا چاہیے مانیٹرنگ پہ کہ اس شخص کے منہ سے کیا لفظ نکلا ہے, تو اس کے اندر پہ ڈیلے کر کے اس کو میوٹ کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ لفظ جو ہے وہ لوگ نہ سنیں, آن ایئر نہ جائے. اچھا, کہاں کہاں آپ انکمفرٹیبل ہوئے کہ جیسے ایسا ہوتا ہے کہ بالکل غلط چیز ہے اور ہمیں پھر بھی پڑھنی پڑ رہی ہے کیونکہ پالیسی لائن یہی ہے اور ہمیں لکھ کے دی گئی ہے, تو انکمفرٹیبل ہوئے کب ایسا ہوا؟ ایسے بہت سے چیزیں ہوتی ہیں اوبیسلی. اب لائک کافی دفعہ ظاہر ہے کہ آپ ڈیسک پہ ہوں, آپ اینکر ہوں, اور اس کے اندر ایک ادارے کی پالیسی ہوتی ہے, اور طلعت حسین صاحب ظاہر ہے کہ میں ان کو کافی فالو کرتا رہا ہوں, تو ان کی, اور ہمارے باس بھی تھے وہ آج ٹی وی میں, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہر کسی کی کوئی نہ کوئی انکلینیشن ہوتی ہے, پولیٹیکل انکلینیشن آپ کی لازمی طور پر ہونی چاہیے, لیکن جب وہ پولیٹیکل انکلینیشن آپ کے کام پر اثر انداز ہو تو وہ غلط ہے. تو ظاہر ہے کہ اگر فرض کریں کہ میں کسی ایک جماعت کو سپورٹ کر رہا ہوں اور اس سے کوئی مخالف خبر میرے ٹی وی چینل پر نشر ہو رہی ہے تو ہو سکتا ہے مجھے برا لگ رہا ہو, لیکن پروفیشنلزم کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے ادارے کی جو ہے وہ پالیسی لائن کو فالو کریں, بیکاز دس از واٹ وی آر سپوز ٹو ڈو دیز ڈیز. ہاں, لیکن میں ایسا فیل کر رہی ہوں, یا میں جو پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جیسے کچھ ایسی مسالے دار سوشل ایشوز ہیں, کوئی واقعہ ہوا ہے اور آپ کا دل بالکل نہیں ہے کہ یہ کس قدر فضول چیز ہے اور میں اس پہ اتنا سارا ٹائم دے رہا ہوں اور مجھے کرنا پڑ رہا ہے, تو کیا فیل آتی ہے؟ ایکچولی بات یہ ہے کہ جب آپ کسی ادارے میں جا کے کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں اور آن ایئر جانے کے لیے, تو ظاہر جب آپ کو آن ایئر ہونا ہوتا ہے, مقصد میرا کہنے کا یہی ہے, تو آپ کو فالو کرنا ہوتا ہے ہر چیز کو, اور ظاہر ہے کہ دس از واٹ یو آر ٹرینڈ فار, کہ آپ نے اگر فرض کریں کوئی ایک ایسی ٹرانسمیشن ہے جو آپ کو نہیں پسند آ رہی, یا کوئی ایک ایسی چیز ہے جو آپ نہیں کر رہے, تو آبویسلی آپ ریزسٹ کر سکتے ہیں, آپ اپنے تحفظات کا اظہار کر سکتے ہیں کہ یہ ایسے نہیں ایسے ہو سکتا ہے, لیکن اس کے باوجود آپ کو وہ کرنا ہوتا ہے. مثال کے طور پر جیسے آج کل ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں مختلف چینلز پر ایک سلسلہ چل رہا ہوتا ہے کہ کوئی جوس کے ڈبے رکھ کے آپ بیٹھ جاتے ہیں, یا کوئی اس کے حوالے سے وہ مارکیٹنگ کے وہ ایک وہ اسٹنٹس ہوتے ہیں, یا بسکٹس کے حوالے سے کوئی چیزیں ہوتی ہیں. تو پرسنلی آئی ووڈنٹ لائک دیٹ, لیکن ظاہر ہے کہ جو آئی ایم شیور کہ جو مختلف چینلز پہ جو اینکرز وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو بھی کہا جاتا ہے, تو الٹیمیٹلی ان کو کرنا پڑتا ہے. تو یہ ایک اس میں. اچھا, اس ٹرینڈ کے بارے میں کیا کہیں گے کہ بریکنگ پہ ایک دوسرے کے پیچھے بھاگنا, کہ اگر بھینس گر گئی ہے تو اس کے پیچھے اب آپ جو ہے وہ اپنا پورا ٹیلنٹ اس پہ لگا رہے ہیں, جو کہ انتہائی فضول بات ہے کہ ہماری سوسائٹی میں تو اتنے ایشوز ہیں جو واقعی میں ریئل ایشوز ہیں جن کو اٹھانا چاہیے, جن پر ٹائم دینا چاہیے, اور ہمارا چینل کہتا ہے کہ بھی فلاں چینل پہ یہ چل رہی ہے تو تم بھی چلاؤ اور تم بھی اس پہ
ایسا ہی اصل میں اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ مختلف ٹی وی چینلز جب آپ اس کے اندر دیکھتے ہیں تو یہی ہے وہاں پر ریس، اور ہم سب کا مزاج ہی ایسے بن چکا ہے کہ آپ کے پاس مانیٹرنگ پہ ٹی وی اسکرینز آ رہی ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں یہ چل رہا ہے. مثال کے طور پر یہ سب سے زیادہ ہوتا ہے 2008 سے لے کے آنورڈز. میں نے دیکھا تھا جب نئے چینلز آئے تھے، ایکسپریس آیا تھا، اور ظاہر ہے کہ وہ ایکسپریس ٹیکنالوجی کے لحاظ سے اس وقت بہت آگے تھا، اور اس کے اندر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کچھ چھوٹے چھوٹے ایشوز پہ وہ BSNG اپنی بھیج دیں گے اور لائیو ٹرانسمیشنز وہاں سے شروع ہو جائیں گی. تو وہ ایک نئی چیز تھی. پھر لوگوں نے اس ٹرینڈ کو فالو کرنا شروع کیا. چھوٹی چھوٹی چیزیں، بھینس گر گئی جس طرح سے آپ نے مثال دی، یا پھر اگر آپ عید قربان کے موقع پر دیکھتے ہیں کہ جی وہ بیل اتارے جا رہے ہیں تو اس کی بھی باقاعدہ لائیو کوریج ہو رہی ہے، اور مطلب گھنٹوں بیٹھ کے آپ جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں ان بیلوں کی خصوصیات کہ جی کتنے دیکھیں ماشاء اللہ یہ تازہ ہیں، اور کتنے ماشاء اللہ بھرپور جو ہے وہ ان کے اندر سے گوشت نکلے گا. اور آپ اندر ہی اندر آپ کے ذہن میں جو ہے وہ ویئنگ مشین لگی ہوتی ہے کہ آپ بتانا چاہتے ہیں کہ ایکوریٹلی ہم اس کا وزن بتا سکیں. اور پھر یہ ہے کہ قربانی کے فوائد تو رہ ہی جاتے ہیں نا کہ قربانی کا مقصد کیا تھا، لیکن ہم اس جو ہے وہ ریس میں لگ جاتے ہیں. اور بھی ایسی چیزیں ہیں، مثال کے طور پر جیسے لائیو کٹ ہوتے ہیں. کوئی ایک پولیٹیشین آ کے کسی ٹی وی چینل پر بات کر رہا ہے، بالکل فضول بات تو کر رہے ہیں، سارے کے سارے اس کے اوپر وہ کٹ ہوں گے، اور پھر ایک چینل نکلے گا تو پھر آہستہ آہستہ کر کے وہ سارے نکلنا شروع ہوں گے. تو پھر ایسے اس ٹرینڈ میں ویسے فالو کیا جاتا ہے کہ بڑے چینلز کو، یعنی کہ جو بڑے چینلز ہیں جب وہ نکل جائیں گے تو باقی بھی آہستہ آہستہ کر کے نکل جائیں گے. اس کے اندر نیگلیکٹ ہوتے ہیں سوشل ایشوز، یعنی کہ سڑکیں آپ کی تباہ حال ہیں، ہاسپٹلس کی آپ کی کیا کیفیت ہے، ٹرانسپورٹ کا سسٹم جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتا. شہر قائد کراچی میں آپ دیکھیے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، ٹرانسپورٹ کا ہے، سیوریج کا ہے، پانی کا ہے، ہاسپٹلس کا ہے، مطلب بہت سے مسائل ہیں، بجلی کا ہے. اور یہ مسائل اسی وقت ہائی لائٹ ہو سکتے ہیں جب کہ یہ اس طرح کی چیزوں پہ توجہ دینا بند کی جائے. اور ظاہر ہے کہ لیکن ظاہر ہے اب اگر پولیٹیکلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماحول گرم ہوگا اور وزیر اعظم صاحب بات کر رہے ہوں گے یا اپوزیشن لیڈر بات کر رہے ہوں گے یا پھر اسپیچز چل رہی ہوں گی، تو پھر الٹیمیٹلی آپ کو دکھانا پڑتا ہے. تو نئے ایک اور چیز پوچھنا چاہوں گی، جیسے ابھی جو پاس آؤٹ اسٹوڈنٹس نکلتے ہیں، ہر کسی کا یعنی اگر 200 اسٹوڈنٹس نکل رہے ہیں ان میں سے 150 160 کا تو یہ ہوتا ہے کہ ہم اینکر بنیں گے اور کیمرے پر آئیں گے. تو ان کو کچھ ٹپس دینا چاہیں گے یا اس ٹرینڈ کو چینج کرنے کے لیے، کیونکہ پیچھے بھی کرنے کے لیے بہت امپورٹنٹ کام ہے پروڈکشن میں اور نیوز پروڈکشن میں اسپیشلی. آج کل مسئلہ یہ ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا کی وجہ سے مثال کے طور پر لوگوں کو شوق ہے بہت جلد مشہور ہونے کا، ٹھیک ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام بہت آسان ہے. یعنی کہ میں ایک مثال دے دیتا ہوں کہ میں اپنے ہیئر ڈریسر کے پاس جب گیا ایک دفعہ، میں اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو اس نے کہا کہ سر آپ جو خبریں پڑھتے ہیں ٹی وی پہ آ کے تو آپ یاد کرتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں. اچھا آپ لکھتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں. تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا وہ لکھی ہوئی ہوتی ہیں خبریں. اچھا تو لکھی ہوئی ہوتی ہیں تو آپ بس جا کے پڑھ دیتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں ایسا ہی ہوتا ہے. تو یار یہ کون سا مشکل کام ہوا، یہ تو میں بھی کر دوں، اخبار تو میں بھی بہت اچھا پڑھ لیتا ہوں. تو بیسکلی یہ اس ایک شخص کی سوچ نہیں تھی. جی بالکل، یہ جنرلی جو ہمارے یہاں جو لوگ ہیں وہ یہی سوچتے ہیں. اچھا آپ یہ دیکھیے گا کہ اٹ ہیز ٹو ڈو ود دا ڈیجیٹل میڈیا، یعنی کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ سوشل میڈیا جو ہے، ٹک ٹاک ہو گیا، اس کے علاوہ دوسری جو بہت سی ایسی اپلیکیشنز ہیں جن کے مجھے نام بھی نہیں پتہ، تو ان کے اندر وہ لوگ آ کے وہ بہت جلدی آپ یہ دیکھیں کہ وہ صرف ایک شخص بس چلتا ہوا جا رہا ہوگا اور اس کی ویڈیو بنی ہوئی ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو لاکھوں کروڑوں لائکس مل جاتے ہیں، اس کے فالوورز اور سبسکرائبرز. یعنی کہ ایک محترمہ مطلب میں نے ٹک ٹاک پہ دیکھا کہ وہ کھڑی ہیں اور گھوم کے وہ بال اپنے یوں جھٹک رہی ہیں اور اس کے اوپر انہیں کوئی لاکھوں لائکس ملے اور نیچے کامنٹس کا ایک بھرمار ہے. یعنی کہ ہم 2 گھنٹے کی ٹرانسمیشن کر لیں ہمیں 10,000 ویوز تک نہیں ملیں گے، اور یہاں پر یوں گھومنے پہ یا یوں سلو مو میں چلنے پہ جو ہے وہ آپ کو اتنے لائکس مل جاتے ہیں. تو اٹ ہیز بیکم ایزیئر فار پیپل ٹو بی فیمس. صحیح. اور میں مطلب ونس آئی واز ایٹ دی ایئرپورٹ، تو آئی واز سٹنگ، تو دیر واز اے گائے ہو ریکگنائز می اینڈ ہی سیڈ کہ آپ بڑی اچھی ماشاء اللہ خبریں پڑھتے ہیں. اور یہ وہاں پر پاس ہی کچھ لڑکے بیٹھے ہوئے تھے، لڑکیاں بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں سے ان سے بھی لوگ آ کے مل رہے ہیں اور بڑا آس پاس لوگ ہجوم جا. میں پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ ٹک ٹاکرز ہیں بیسکلی، اینڈ دے آر کوائٹ اے تھنگ. یعنی کہ ایک شخص کو کئی لوگ فالو کر رہے ہیں. تو یہ مزاج بن چکا ہے لوگوں کا کہ بہت جلدی فیمس ہونے کا. اس کے اندر پھر یہ ہے کہ دیکھیں ہر چیز کی جو جرنی ہوتی ہے اس کا ایک ٹیکس ٹائم، یعنی کہ آپ سے کام کر رہے ہیں
اور ایز این اینکر ہی کام کر رہے ہیں. تو آج کے دور میں اور اس دور میں آپ کو کیا تبدیلیاں نظر آئی ہیں, اور وہ دور زیادہ مشکل تھا یا یہ دور زیادہ مشکل ہے؟ جو یہ ٹیلی ویژن چینلز کو آنے کی اجازت دینے والے مشرف صاحب ہی تھے. ہی واز دا ون ہو براٹ دیم. پھر انہوں نے بعد میں ایمرجنسی لگا کے کسی حد تک کنٹرول کرنے کی بھی کوشش کی تھی. تو ان کا ایک ملا جلا رجحان رہا کہ انہوں نے, ظاہر ہے کہ انہوں نے پابندیاں تو لگائیں, لیکن اس وقت تک یہ ایک لرننگ ایکسپیرینس تھا, اور اس وقت جو ہے وہ ٹی وی چینلز بھی دیکھ رہے تھے کہ ہمیں کس سمت میں جانا ہے. اس وقت ظاہر ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو آن ایئر ہو جاتی تھیں, جو کہ بعد میں یہ لوگ ڈیسائیڈ کرتے تھے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. جو نیوز کنٹرولرز تھے, نیوز ڈائریکٹرز تھے, انہوں نے بھی اس سلسلے میں مل کے کام کرنے کی کوشش کی تھی. تو وہ دور ایک لحاظ سے ڈفرینٹ تھا. ابھی یہ ہے کہ ابھی جو ہے وہ, اگر آپ, ظاہر ہے کہ اگر فوکس کریں اور اگر آپ کوئی بات کریں, تو اب مجھے لگتا ہے کہ کچھ کسی لحاظ سے ایک تو خود بھی چینلز نے اپنے اوپر خاصا کنٹرول رکھا ہوا ہے, اور دوسرا یہ کہ گورنمنٹ کی, یہ دیٹ ڈپینڈس کہ گورنمنٹ کا مائنڈ سیٹ کیا ہے. تو بعض اوقات اگر حکومت کو کوئی بات پسند نہیں آتی تو وہ برملا اس حوالے سے وہ اظہار کر سکتے ہیں. تو ابھی کمپیریٹیولی آپ بات کر سکتے ہیں, اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی باؤنڈریز کیا ہیں. مطلب آپ نیشنل سیکیورٹی سے متعلق آپ کو بات نہیں کرنی چاہیے اور آپ نہیں کر سکتے, تو مطلب دیٹ از فیئر. آپ کو اداروں کو آپ نشانہ نہیں بنا سکتے, تو دیٹ از فیئر. پہلے آپ کو یاد ہوگا 2007 میں تو طالبان کو بھی کوریج مل جاتی تھی, وہ بآسانی جو ہے وہ اپنا پیغام, اپنی پریس ریلیزز, اپنے ورژنز جو ہیں وہ دیتے رہتے تھے. اور مطلب وین اٹ کمز ٹو نیشنل سیکیورٹی, تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے تھا. تو اس وقت میڈیا, ظاہر ہے کہ ہمارا ایک نوزائیدہ ایک میڈیا تھا, تو اس وقت ایک لرننگ فیز تھا. اب یہ ہے کہ کافی چیزیں جو ہیں وہ میچورٹی کی طرف جا رہی ہیں, اور میرے خیال میں مزید جو ہے وہ اٹس آلویز اے اسٹرگل. دیکھیں جرنلزم اٹس ناٹ ایزی, تو آپ کو جو ہے وہ بیلنس رکھنا ضروری ہوتا ہے. فیکٹس, جو کہا جاتا ہے کہ فیکٹس جو ہوتے ہیں نا, حقائق کبھی بھی متوازن نہیں ہوتے, مطلب وہ کبھی بھی بیلنس نہیں ہوتے, لیکن یو ہیو ٹو کریٹ اے بیلنس, جو کہ مطلب سب سے پہلے پاکستان کا جو ایک نعرہ ہے نا, وہ واقعتاً ہونا چاہیے کہ آپ کو فوکس ہونا چاہیے کہ دس از آر کنٹری, دس از آر مدر لینڈ, اور اس کے اگینسٹ جو ہے وہ کوئی بھی پروپیگنڈا آپ کو برداشت نہیں ہونا چاہیے. باقی اس سے ہٹ کے آپ جرنلزم کر سکتے ہیں. اچھا, تو اب کچھ بات آپ کے پرسنل انٹرسٹ اور پرسنل اس کے بارے میں ہو جائے کہ یہ جو ابھی ہمارا کرنٹ سیٹ اپ ہے, تبدیلی کا ایک نعرہ تھا, بہت سارے لوگوں نے اس سے امید لگائی تھی. آپ کیا کہیں گے اس کرنٹ سیٹ اپ کے بارے میں؟ اچھا دیکھیں, ایک چیز میں یہ اینٹیسپیٹ کرتا ہوں اور ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ جب بھی آپ کسی کام, ایک نئے کام کی طرف جا رہے ہیں, تو آپ کو تھوڑا سا محتاط رویہ اپنانا چاہیے. محتاط رویہ یعنی کہ آپ جس فرض کریں ایک دریا میں یا ایک کنویں میں آپ کود رہے ہیں اور آپ کو نہیں پتہ کہ اس کی گہرائی کتنی ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو جاتے ساتھ ہی جو ہے وہ کراس کر جانا ہے اس کو, اور آپ نے اتنے بیانات دینے ہیں کہ لوگ یہ سوچیں گے کہ واہ, یہ تو آج یہ آئے گا اور کل یہ سارا کچھ ہو جائے گا. تو جب آپ اپنے لوگوں کی ہوپس کو اتنا ہائی کر دیتے ہیں, تو لوگوں کی توقعات بھی آپ سے, اور ان توقعات کے بیس پہ آپ کو ووٹ پڑے. مثال کے طور پر عمران خان صاحب کی ابھی گورنمنٹ ہے, انہوں نے آتے ساتھ ہی کہا کہ ان کے وزراء نے, مراد سعید صاحب جو بھی ہیں, انہوں نے کہا کہ $200 ارب آ جائے گا. جس دن عمران خان آئے گا $200 ارب آ جائے گا, ملک میں مہنگائی ختم ہو جائے گی, کشکول توڑ دیں گے, خودکشی کریں گے لیکن IMF کے پاس یا ان کے پاس نہیں جائیں گے, اور اس طرح سے مہنگائی میں کمی کریں گے. لوگ ٹیکس کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ حکمران چور ہوتے ہیں تو وہ ان سے ٹیکس لیتے ہیں. اب یہ ہے کہ ٹیکسیشن کا آپ نظام دیکھ لیں, اس کے اندر کتنا, پھر 50 لاکھ گھروں کا, 5 کروڑ نوکریوں کا جو ہوا تھا. ظاہر ہے کہ کورونا پینڈیمک کی وجہ سے اس چیز پہ اثر پڑا. پھر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ مس مینجمنٹ جو ہوتی ہیں, ابھی یہ آٹے اور چینی کا جو بحران ہوا, آپ نے اس کے اندر کمیشن بنایا, کمیشن کی رپورٹ آئی, اس نے بتایا کہ یہ جو لوگ ہیں اس کے اندر ذمہ دار ہیں. جہانگیر ترین صاحب نیکسٹ ڈے جو ہے وہ فلائی کر کے UK چلے جاتے ہیں, آپ ان کو نہیں پکڑتے. دیکھیں کمیشن کی رپورٹ آنا از ناٹ امپورٹنٹ, اس رپورٹ پہ آپ نے عمل درآمد کرتے ہوئے کتنے لوگوں کو بیہائنڈ دا بارس پہنچایا, دیٹ از امپورٹنٹ. پھر آپ بات کرتے ہیں کہ جی جو تبدیلی ہے وہ اس طرح سے ہونی چاہیے کہ جی لوگ جو ہیں ان کے ساتھ جو ریکوری ہے وہ ہونی چاہیے. اب تک جو توقعات تھی وہ پوری نہیں ہوئی. مہنگائی بے انتہا بڑھ گئی ہے, بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے, اور اگر ٹویٹر اور سوشل میڈیا کی حد تک سب ٹھیک ہے تو دیٹ از ناٹ انف. اچھا, آخر میں پھر آپ ہمارے چینلز ہیں دا ڈریمرز, جس کے لیے ہم شارٹ موویز بنا رہے ہیں, موٹیویشنل موویز بنا رہے ہیں, اس کے بارے میں اور کراچی ڈائریز کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ نہیں, بلا شبہ یہ آپ یہ دیکھیں کہ محدود وسائل میں رہتے ہوئے ایک بہت اچھی کاوش ہے, اور جب میں نے اس کے اوپر کانٹینٹ دیکھا
تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ مطلب یہ بہت اچھا لائک انفیکٹ اتھر کو میں خاصا سراہنا چاہوں گا، حالانکہ میرا دل تو نہیں کرتا کہ میں اس کی تعریف کروں، لیکن یہ ہے کہ مطلب اٹس ایکسیپشنل. اور ظاہر ہے کہ جہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس تمام ٹولز اویلیبل ہوتے ہیں، پراپر لائٹنگ ہوتی ہے، کیمراز ہوتے ہیں، آپ کے پاس ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس پراپر آئیڈیاز نہ ہوں تو آپ اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتے. لیکن یہاں پر دی آئیڈیاز آر بریلینٹ، اور جس طرح سے میں نے تذکرہ کیا کہ لمیٹڈ ریسورسز کے اندر بھرپور طریقے سے جو شارٹ فلمز بن رہی ہیں، اور اسپیشلی یہ جو دونوں چینلز ہیں، تو میں ظاہر ہے کہ جب بھی یہاں پر ویڈیوز آتی ہیں تو آئی شیورلی واچ دیم. اور میں لائک لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ، اور آپ اس چینل کے توسط سے بھی لوگوں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ لازمی طور پر نہ صرف یہ کہ اس کو دیکھیں، سبسکرائب کریں، بلکہ اگر آپ کو ٹیلنٹ نظر آتا ہے تو اس کو آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، بیکاز دس از ہاؤ تھنگز موو فارورڈ.